बेचैनी से कैफेटेरिया के बाहर देख रही थी। इंतज़ार काफ़ी तकलीफ दे था। फिर उसका चेहरा खिला। शफ़ान गाड़ी से उतर कर अंदर दाखिल हुआ। हेलो जाने शफ़ान, वो आते ही बहुत मोहब्बत और अपनायत से बोला, लेकिन मुकाबिल वजूद टस से मस ना हुआ। अरे यार, आधा घंटा ही तो लेट हूँ, अब जाने भी दो। जाने ही तो नहीं दे सकती शफ़ान यूसुफ, तुम्हें कौन कब वक्त जाने को कहता है। मैं तो ज़िंदगी भर के लिए आकर ले जाऊंगा। वो ज़ोमैनी अंदाज में बोला तो वो ब्लश हो गई। शफ़ान ने दिलचस्पी से माया बख्तावर का ये रूप देखा और दिल में उतारा। तुमने घर वालों से क्या कहा? वो अदाए बेनियाजी से बोली। ज़्यादा नहीं, बस अपनी बेताबियाँ बयान की हैं मीरा भाभी को। इसकी शौकियाँ तो आज जान निकाले दे रही थी। वो जज़्बज़ हुई। आप सीरियस होंगे कि मैं जाऊँ? इसने इधर उधर देखकर बेबसी से कहा। तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ जनाब, इसलिए तो मैंने अपना मुद्दा मीरा भाभी के आगे रखा। भाभी ने अम्मी बाबा से बात की और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स से। वो एक ही सांस में बोला। माया बगौर जायज़ा ले रही थी कि वो फिर शौकी पर उतर आया। हाँ मुझे पता है, आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ। जी कुछ ज़्यादा ही, वो तिलमिला कर बोली। चोरी जो पकड़ी गई थी। चलो फिर अब इस हैंडसम के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। कर लोगी गुजारा? शफ़ान प्लीज़। वो आजिज़ आ गई थी उसकी शरारतों से। ओ कम ऑन माया, मेरी होने वाली बीवी हो, इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? हमारा एक दूसरे पर पूरा हक है। मैं एक डॉक्टर, तुम एक पागल, वाह क्या जोड़ी है। उसने फिर छेड़ा। अब तो माया ने तिलमिला कर उसे ज़ोर से चुटकी काटी थी। वो शहर का माहिर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर था, इसलिए तो चेहरों और दिलों के गहरे भेद बड़ी आसानी से पा लिया करता था। अपने पापा की तरह अपने पेशे में माहिर, अपने प्राइवेट क्लिनिक बना रखा था। उफ जालिम लड़की, कुछ तो अपने होने वाले शौहर का ख्याल करो। वो बाजू को सिलाने लगा। बस तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन शादी है। वो कुछ बोलने लगी तो शफ़ान ने टोका। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब तो एक एक पल गुजारना भारी है और तुम मुझे खुद से दूर रखने के चक्करों में हो, लेकिन कब तक? वो फिर गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ ज़ोमैनी अंदाज में बोला। उसकी निगाहें फिर झुकी थीं। दोनों एक दूसरे में मगन अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुन रहे थे और पास ही तकदीर खड़ी उन पर मुस्कुरा दी। मौसम काफ़ी हसीन था। शफ़ान निमी और वानिया को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था। ये उसकी रोज़ की ड्यूटी थी जो रेहान ने उसको सौंपी थी और वो बखुशी इसे निभा भी रहा था। वैसे भी उसे रोज़ माया से मिलने का मौका जो मिल जाता था। वानिया क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। निमी उसका मुरझाया हुआ सा चेहरा देख कर बोली। नहीं मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों पर कुछ दिनों से सर में दर्द सा रहता है, वानिया ने कहा। तो शफ़ान बेसाख्ता ही बोल उठा। लगता है सोचती बहुत हो तुम, ज़रा कम सोचा करो। और ये एग्ज़ाम की इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? घर वापस लेकर चलूँ? शफ़ान ने उसके हसीन चेहरे की तरफ देखा जो गुलाब की तरह नरम नाजुक सा खिला खिला लगता, पर उन दिनों कुछ मुरझाया हुआ सा था। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कॉलेज ही चलें, इसने आस्तगी से कहा। कॉलेज पहुंचकर वो गाड़ी से उतरी। तभी माया भी अपने भाई साहब के हमरा गाड़ी से बाहर निकली। हेलो वानी और निमी, कैसी हो? फ़ाइन, आप कैसी हैं? निमी ने उसे विश किया, जबकि शफ़ान ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ उसे देखे गया। तभी माया वानिया को तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले गई। अरे क्या हुआ, कुछ बताएंगी भी कि नहीं? वानिया ने दुहाई दी, जबकि निमी माया को आंख मारते हुए अपनी क्लास में चली गई। उसे पता था कि माया के पेट में दर्द हो रहा होगा। अपनी बात पक्की होने की खबर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बगैर। क्या हुआ, बोले भी माया। वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी। आराम से, सुकून से, आपके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज़ है मैडम। माया उसे कुर्सी पर बैठाकर सस्पेंस क्रिएट करने लगी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। जल्दी बताएं ना माया, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़। उफ बोर लड़की, मैं इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ और तुम्हें क्लास की पड़ी है। अच्छा बताएं, सुन रही हूँ ना।
تو پھر سنو، میری بات پکی ہو گئی ہے اور شادی بھی۔ سچ مایا؟ کب؟ کہاں؟ کس سے؟ وہ بھی مایا کی طرح ایکسائٹیڈ ہوئی، ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گئی۔ بوجھو تو کس سے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ کس سے؟ تمہارے اس کھڑوس کزن شفان سے۔ وہ ہنس دی، وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی جیسے اپنی ہی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی ہو۔ کیا؟ کس سے؟ وانیا نے بے یقینی سے پوچھا تھا، بڑی مضبوطی سے فائل کو تھامے رکھا، پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا، کان سائے سائے کر رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنی سماعتیں چھن جانے کی دعا کی تھی۔ شفان سے یار، اور تمہیں پتہ ہے؟ مایا اسے ساری داستان سنا رہی تھی، اپنی پسندیدگی اور شفان کی بے چینیاں۔ وانیا کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے، وہ بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ بچپن کا عشق تھا وہ اس کا، اس نے اس کے آگے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ کتنی جلدی اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ مایا کب کی اسے نیوز سنا کر اپنی فرینڈز کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ دماغ خالی اور دل بند ہونے کو ہوا تو وہ اٹھی تھی، آسمان کی طرف ایک شکایتی نظر اٹھائی۔ کتنا مانگا تھا اسے اپنے سونے رب سے، نمازوں میں، تہجد میں، اور صرف اپنے اللہ کو اپنا ہمراز بنایا تھا۔ یہ بے تو اس نے چاہا تھا کہ اس کے سائے کو بھی نہ پتہ چلے۔ کس کو بتاتی بھی کیسے؟ کتنے احسان تھے ریان ماموں جان کے ان پر، اور امی جی کو وہ کیا منہ دکھاتی؟ وہ تو اپنے جذبوں پہ اس لیے بند باندھ کر بیٹھی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی اپنے کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اپنے آپ کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو گھسیٹتی بمشکل ٹیکسی میں بیٹھی۔ کیسے گھر پہنچی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کمرے میں پہنچ کر لاک لگایا اور بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ آنسو متواتر بہہ جا رہے تھے، وہ تکیے میں چہرہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمیرا آفس سے گھر پہنچی تو فیروزہ نے بتایا کہ وانیا وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سن کر سمی تو از حد پریشان ہو گئی۔ تانی بھی اپنی کالج سے گھر پہنچ چکی تھی، اس کے بھی سن کر ہوش اڑے تھے۔ بھاگ کر کمرے تک پہنچی، صدِ شکر کے ڈور ان لاک تھا۔ وانیا، وانیا اٹھو بچے، کیا ہوا؟ سمی پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وانیا، ہوش کرو۔ وانیا ہوش خرد سے بیگانہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ تانی کے بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر ہوش اڑ گیا۔ وہ تو کافی دنوں سے شفان کی مایا سے بات پکی ہونے کی بات جانتی تھی، لیکن وانیا کو بتانے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کچھ وہ واحد ہمراز تھی اس کی۔ وانیا پلیز اٹھو۔ اس کے بھی آنسو بہہ نکلے، سمجھ نہ آیا کہ آخر کرے کیا۔ بھائی کو فون کرو تانی، شفان کو بلاؤ۔ سمی نے تانی کو جھنجھوڑ ڈالا، اسے فوراً ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ سمیرا اور تانی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ریان اور سارا بھی از حد پریشان تھے۔ شفان، نسمر اور نمرا بھی بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ٹہل رہے تھے۔ طبیعت تو آج صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی وانیا کی۔ نمرا کو صبح والی اس کی ڈل ہوتی طبیعت کا خیال آیا۔ ڈاکٹر، جو کہ شفان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، باہر آیا تو سمی بے اختیار ڈاکٹر کی طرف لپکی اور روتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر، میری وانی کو برین ہیمریج ہوا ہے انہیں، لیکن اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ پلیز ان کا بے حد خیال رکھیں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ سمیرا کی جان میں جان آئی تھی، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مایا نے فون کر کے وانیا کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ تانی فون سننے کے لیے سائٹ پہ گئی تو شفان اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ تانی، تمہیں پتہ ہے وانیا نے کس چیز کی اتنی ٹینشن لی ہے؟ تم تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہو، کیا الجھن ہے؟ مجھے بتاؤ، حل نکال کر اس پرابلم سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ شفان نے پیار سے اسے پچکارا۔ کاش وہ چیخ چیخ کر اسے بتا سکتی کہ اس کی اس حالت کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس وقت تو وہ ایسی تلملائی ہوئی تھی، اگر کوئی لحاظ نہ ہوتا تو وہ ان کا منہ نوچ لیتی۔ تانی ایک لمحے کو کمزور ہوئی تھی، لیکن پھر سنبھلی۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے، بس ایگزام کی ہی ٹینشن ہے اور کچھ نہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ تو شفان بے طرح چونکا تھا، وہ تو چہرے پڑھنے میں ماہر تھا اور کافی عرصے سے اسے نازک سی لڑکی کے منہ بولتے جذبوں سے نظریں چرا رہا تھا۔
تو کیا اس کی یہ حالت شفان کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا اسے بات پکی ہونے کی خبر نے توڑ ڈالا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح جانتے بوجھتے ہوئے خود غرضی سے اور انتہائی لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا۔ نرس نے باہر آ کر بتایا تھا کہ وانیا کو ہوش آ گیا ہے اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اسے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ سب روم میں داخل ہوئے تو وانیا آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ چہرے پہ برسوں کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ سمیرا اس کے چہرے پہ جھکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بات کرنے سے منع کیا تھا، سو کسی نے بھی بولنے سے گریز کیا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اسے گھر لے آئے۔ اسے میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ تانی نے سب لاؤنج میں بیٹھے سمیرا کو تسلی دے رہے تھے۔ وہ سب تو یہی معمہ ہی حل نہ کر پائے تھے کہ آخر اسے ایسی کون سی ٹینشن ہے۔ تب سمیرا نے بتایا، بھائی وہ آپ نے حارث کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے وہی بات کی تھی، جسے سن کر وہ گھبرا سی گئی تھی اور مجھے کہا کہ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو 2-3 دفعہ اصرار کیا تھا کہ وہ غور کرے اس بارے میں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ دل پر لے لے گی۔ اوکے، ریلیکس، اب مت دباؤ ڈالنا اس پر۔ اس معاملے کو فی الوقت کے لیے کلوز کر دو، ریان نے سمجھایا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، آنکھوں میں سے آنسو رواں تھے۔ تانی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چونکی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کھانا لائی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس نے خاموشی سے بازو پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تانی نے خاموشی سے سارا غبار ڈھل جانے دیا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو تانی نے اسے خود سے الگ کیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تانی، تانی، میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ انتہائی بے بسی سے بولی تو تانی کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہی کرو جو امی جی نے کیا تھا بابا جانی کے گزر جانے کے بعد۔ وہ ہمارے لیے زندہ رہی تھی تو دکھ تو اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا انہیں کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن انہوں نے اس وقت ہمارے بارے میں سوچا ہوگا، ہم ہی ان کا سب کچھ ہیں۔ اب تمہیں بھی انہی کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، تمہیں پتہ ہے جب سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے ان کا بار بار بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی تھی۔ وانیا تڑپ ہی تو گئی تھی یہ سن کر۔ تانی، تانی، پلیز مجھے معاف کر دو، تم نے چھوٹی ہو کر یہ باتیں سوچی اور میں دیکھو اپنی امی جی کی کتنی نالائق بیٹی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنے آنسو پوچھے۔ میں پرومس کرتی ہوں خود کو سنبھال لوں گی امی جی کے لیے، تمہارے لیے۔ تانی بے اختیار اس سے لپٹی تھی۔ پر ایک کام کرنا، وہ رو بھی رہی تھی اور زبردستی مسکرا بھی رہی تھی۔ تانی نے بے بسی سے یہ انتہائی خوبصورت دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز تانی، مجھے اسے بھولنے کے لیے مت کہنا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے وجود میں، میری رگ رگ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ میں اسے اپنی روح سے، اپنی سوچوں سے نوچ کر نہیں پھینک سکتی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وانیا آپ اپنا خیال رکھیں۔ بس، رکھیں گی نا؟ وانیا نے زخمی مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلایا۔ وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ وانیا نے اپنی زندگی اسے اس دنیا میں لانے والی ماں کے لیے وقف کر دی تھی، جس کا وانیا پر اس پورے جہاں سے زیادہ حق تھا۔ اس نے اپنے ٹکرے ہوئے دل کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ امی جی کے سامنے ہنستی مسکراتی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی، کالج میں بھی اور مایا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو تھا۔ البتہ اس شخص سے گریز ضروری تھا، سو وہ اس نے کیا۔ بڑی سہولت سے ریان ماموں کو ایگری کیا کہ وہ صبح جلدی اور ریلیکس ہو کر کالج جانا چاہتی ہے تاکہ لائبریری میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دے۔ اس نے نیمی کی نیند کو ہتھیار بنایا تھا، جانتی تھی کہ نیمی کسی صورت صبح خیزی اختیار نہیں کرے گی۔ وہ بڑی آسانی سے اس مشکل سے بچ نکلی تھی۔ اب اپنے ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی، پر تنہائیوں میں ضرور دل کے زخم خرچ کر روتی۔ ان سب کے ایگزام خیر و عافیت سے ہو چکے تھے۔ مایا کا بھی MSc کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ وانیا کا اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا، جب ان کی شادی کے دن بے حد قریب آ گئے تھے۔
اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھا کر اور ضبط کی آخری منزلوں کو چھو کر اس کی شادی کا ہر فنکشن اٹینڈ کیا تھا۔ آج شفان کی بارات تھی، سب جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ سمیرا اور تانیہ تو تیار ہو گئی تھیں۔ وانیہ بے دلی سے اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ سمیرا ریان کی طرف چلی گئی تھی۔ تانی کو جلدی سے وانی کے ساتھ پہنچنے کی ہدایت دے کر تانی روم میں داخل ہوئی تو وانیہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میرے وارڈروب میں کتنے نیو ڈریس ہیں، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پہنوں۔ وہ جبراً مسکرائی۔